अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट और मैं हूं सारा खान, आपके साथ बेलाग तबसरों के साथ और थ्रिलिंग किस्म की कमेंट्री एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि इस वक्त मुल्क भर में मुजवज़ा 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से गर्मा गर्म बहस जारी है और बहुत सारे ऐसे अनासर जो जुडिशल सियासत को एक बहुत बड़ा मुअम्मा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस स्लो निज़ाम का एक हिस्सा है, यानी कि इसका बेनिफिशरी हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इस चीज़ों को मुतनाज़ा बनाया जाए, जबकि इसकी बहुत सारी पॉजिटिव साइड्स भी हैं। हमने इसको खंगालना है कि पाकिस्तान का जो रूल ऑफ लॉ का निज़ाम है, हमारा जस्टिस सिस्टम है, इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और ये वाला जो सारा आइनी पैकेज है ये किस तरीके से इस तमाम चीज़ों पर असरअंदाज होगा। ये मैं बात जो है आपसे कर रही है उस कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूँ कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान को रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर 130वें नंबर के ऊपर रखता है और इस वक्त पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के अंदर हमारे पास 22,90,000 ऐसे केसेस है जो ज़ेरे इल्तवा हैं। तो क्या आम आदमी तक जो इंसाफ की फरामी है वो कैसे यकीनी बनाई जाएगी और मुल्क का जो ओवरऑल इकनॉमिक पिक्चर भी है उस पर, चूंकि लोगों का अगर एतमाद निज़ाम पर होगा, इदारों पर होगा, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आएगी, तो मुल्क की इकनॉमिक पिक्चर भी कैसे इंप्रूव होगी, पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में कैसे इंप्रूव होगा। तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दावत दी है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राजा फैसल यूनुस साहब को। आप फॉर्मर सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आज जैसे कि मैंने आपको इस मौजू पर बुलाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम तमाम हकाइक जो है अपनी ऑडियंस के सामने आज रखने वाले हैं। आप क्या समझते हैं कि बहुत पॉपुलर डिमांड भी है, चूँकि पूरी कौम का इत्तेफाक है कि जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, क्या समझते हैं आप कि ये पॉपुलर डिमांड है, क्या इस आइनी पैकेज के ज़रिए से पूरी होती दिखाई दे रही है आपको? देखें, जो अब मूव शुरू की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और जो गवर्नमेंट का जितने भी कैबिनेट उन लोगों ने बड़ी एफ़र्ट्स किए हैं कि जुडिशल इस्लाहात होनी चाहिए, और ये किसी अदारे या किसी फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश नहीं है कि आपकी आइनी इस्लाहात या कानूनी इस्लाहात हों। ये जो डिमांड है ये पब्लिक डिमांड है। लोग बेचारे वो जो लिटिगेंट हैं जिनकी रिस्क एंड कास्ट की बुनियाद पर लोग इन अदालतों की जीनत होते हैं, जो हमारे पास कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं कि वकला साहिबान ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड आर्गूमेंट्स और अपनी एफ़र्ट्स की बुनियाद पर हमें इस मुल्क की अदलिया से, मज़्ज़ अदलिया से इंसाफ लेकर देंगे। बेचारे जब वो अपने केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में विद ड्यू रिस्पेक्ट दायर करते हैं तो 4-4, 5-5 साल तक उनका एक सिंपल हियरिंग, जो जिसे हम कहते हैं फर्स्ट हियरिंग, जिसमें लीव ग्रांट की जाती है, वो नंबर भी नहीं आता है। तो मीनिंग देयर बाय, जब आप एक शख्स का लिटिगेंट का 5 साल नंबर ही ना आए, एक पहली हियरिंग भी ना हो, तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो इस सिस्टम का हम क्यों हिस्सा हैं, वकला बरादरी जो हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कोलैप्स डाउन कर जाए ये जो पूरा सिस्टम है। तो ये जो आइनी इस्लाहात हैं, अगर आपकी और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स या कोर्ट अलहदा बन जाती है तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आइनी मामलात बहुत ज़्यादा हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो रूटीन मैटर्स हैं, फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट्स, मर्डर केसेस जो हैं, सिविल जो मैटर्स, जो लोगों के ज़मीन जायदाद के मामलात हैं, ये लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो ये जब उन लोगों को टाइमली रिलीफ मिल जाएगी, आइदर वे वेदर दैट पिटिशन विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो सुख का सांस लेंगे कि चलें किसी तरफ हम लग तो गए हैं। यहाँ पर आपको अलमिया ये है कि लोग बिहाइंड द बार जिनकी अपील्स के फैसले नहीं होते हैं, जो मर्डर केसेस में आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कई लोग जेल के अंदर ही मर गए हैं। तो जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा सर हमारा वो जो पटिशनर था या रिस्पोंडेंट था, ही हैज़ बीन डाइड बिहाइंड द बार, वो तो जेल के अंदर मर चुका है, उसको साल हो चुका है, आज उसका नंबर आया 5 साल बाद, तो उसका तो वो अब किस मकसद के लिए वहाँ पर रहेगा वो बेचारे। तो वो ख़ानदानों के दुख देखने वाले नहीं होते हैं कि जब कहते हैं कि हम सर इंसाफ के लिए आए थे, लेकिन फॉर नॉकिंग ऑफ द डोर फ्रॉम लास्ट या सिंस फॉर लास्ट 10 years और 5 years हमारा नंबर ही नहीं आया है। तो हमारा जो शख्स था, कोई जो मर्डर केस में, देखें सारे केस सच्चे भी नहीं होते हैं, बाज़ केस जो होते हैं वो झूठे केस होते हैं, और उन केसेस को जो फेट है वो डिसाइड करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान।
اگر فار دی سیک آف دی آرگومنٹ انوسینٹ پرسن از بیہائنڈ دی بار تو وہ بیہائنڈ دی بار ہی مر جائے اور اسے انصاف نہ ملے تو ہم اللہ کے بھی مجرم ہیں اور دن قیامت بھی اللہ کے مجرم ہیں. ہم سب لوگ جو سسٹم کا حصہ ہیں. تو آئینی اصلاحات ان کو ڈونٹ ٹیک اٹ نیگیٹو, ان کو نیگیٹو طور پر مت لیں. یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی ویلفیئر ہوگی, لوگوں کے لیے بہت بڑا بھلائی کا کام ہوگا کہ ایک بینچ کو یا وہ ان لوگوں کو, ان محترم ججز کو آئینی عدالت کا یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا حصہ بنا دیا جائے جن کا وزڈم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہو, جو آئینی معاملات کو سمجھ سکتے ہیں, سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, ان کو علیحدہ کر دیا جائے. اور وہ جو محترم ججز ہیں جنہوں نے زندگی میں ٹرائل کے بہت اچھے فوجداری کے وہ لائر رہے یا سول کے ایز ویل ایز وہ لائر رہے اور بعد میں وہ ججز بنے, ان ججز کی آپ تقسیم کر کے ان کو علیحدہ کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ دے ول اونلی اینڈ اونلی ڈیسائڈ دی کرمنل میٹرز. جو کرمنل اپیلز ہیں وہ دیکھیں گے یا جو سول اپیلز ہیں وہ دیکھیں گے. تو آپ کا آدھا انجسٹس تو اس طرح ہے کہ ایک آئینی عدالت, ایک جو آئینی معاملات سمجھنے والے محترم جج صاحبان ہوتے ہیں, ان کو آپ کہتے ہیں کہ یو ول ڈیل اینڈ یو ول چیک اینڈ یو ول سی اینڈ یو ول ڈیسائڈ دی کرمنل میٹرز. او بھائی, اس نے تو کبھی ساری زندگی کرمنل میٹرز کیے نہیں, وہ تو بیچارہ کانسٹیٹیوشنل لائر تھا. وہ اگر آ گیا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو اس کے آگے آپ مرڈر کے کیسز یا سول نیچر کے کیسز رکھتے ہیں تو وہ تو انصاف دینے سے قاصر ہوگا. اچھا, آپ نے بڑا زبردست طریقے سے اس کو الیبوریٹ کیا کہ ایک تو ہم نے عام آدمی کے لیے دیکھا کتنی زیادہ آسانی ہو جائے گی. اگر ہم عدلیہ کے لیے دیکھیں کہ ان کے لیے کس قدر یہ ضروری ہے, وقت کی اہم ضرورت ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے, سب سے پہلی بات یہ بہت زیادہ کیسز ہے, بہت زیادہ ورک لوڈ ہے ان کے پاس. ایک تو وہ بیک لاگ بھی ختم ہوگا. دوسری بات یہ کہ اب اعلیٰ عدلیہ کے کردار کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے. تو ابھی ہم اگر ججز کی تقرری کا معاملہ بھی دیکھیں گے, اس کے اندر اس کے حوالے سے بھی تجویز ہے کہ اس طریقے سے تقرری کا میکانزم ہونا چاہیے. پارلیمان ڈیسائیڈ کرے گی, پارلیمان اپنی اسپیس اور ریکلیم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر اگر جو چیف جسٹس ہے اس آئینی عدالت کا, اس کا طریقہ کار بڑا واضح ہے کہ 5 جو سینئر ججز ہیں ان میں سے جو اہل ترین ہوگا اس کا بنایا جائے گا کہ وہ چیف جسٹس ہوگا. یعنی کہ پیور میریٹوکریسی, ان کی انٹیگریٹی, ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی کوسچن مارک جو آگے سے نہیں اٹھا سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے تو اعلیٰ عدلیہ کے لیے بھی بڑا اچھا ہو جائے گا؟ دیکھیں, ایک چیز میں آپ کی اس کوشچن میں اضافہ بھی کر دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب آنریبل ہائی کورٹ میں محترم ججز صاحبان کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے تو 1 سال کے بعد ان کی کنفرمیشن آتی ہے, ٹھیک ہے. جب وہی محترم ججز صاحبان کنفرم ہو جاتے ہیں تو ان کے جو ورک کام کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے اور وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ زیادہ کام ہم نہ کریں, اور بائی چوائس کنسرن رجسٹرار صاحبان کو بلا کر کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف 10 کیس لگا دیں, ٹھیک ہے, میں اس سے زیادہ نہیں سنوں گا. اس کے لیے بھی میکینزم بنایا جائے. میرے خیال میں بنانے کی کوشش بھی کریں گے کہ کانسٹیٹیوشنل پیکج میں یہ چیزیں بھی لے کر آئیں کہ ایک جج جو آپ نے ایلیویٹ کر دیا ہے اور وہ محترم جج صاحب بعد میں کنفرم ہو گئے ہیں, لیکن ان کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ ہر دن کی بنیاد پر ڈاؤن ہو گئی ہے, تو وہی شخص اگر سینئرٹی میں کل آپ کا چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس بنتا ہے تو میننگ دیر بائے وہ اس سسٹم پر اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ کتنے سائلین, کتنے انصاف لینے والے لوگ بیچارے مر جاتے ہیں, وہ ان کو صرف نہیں دے سکتے ہیں وہ محترم ججز صاحبان. تو لہٰذا ان کا بھی میکینزم ہونا چاہیے, بجائے آپ وہ محترم ججز کے خلاف بعض اوقات آپ ریفرنسز لے کر آتے ہیں جو کچھ سچ پر بھی مبنی ہوتے ہیں اور جو کچھ جھوٹ پر بھی مبنی ہوتی ہیں, اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس فرسودہ ریفرنسز کی جگہ آپ یہ سسٹم ریڈیوس کرائیں کہ اگر کوئی جج صاحب اس قابل نہیں ہے کہ ان کا وہ پرفارمنس نہیں رہی ہے جو پہلے سال انہوں نے اپنے آپ کو کنفرم کرانے کے لیے کی تھی, تو ان کو بشک وہ 10 سال کی جاب کر چکے ہوں, ان کو اس ریفرنس کے ذریعے کہ ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے انہوں نے پورے سال میں 2000 یا 1000 کیس ڈیسائیڈ کیا ہے. ان کو تو 45,000 ایسے ججز بھی ہیں جنہوں نے ایک سال میں 10,000 کیس, 20,000 کیس ڈیسائیڈ کیا ہے, اور ہمارے پاس ایسے محترم ججز بھی ہیں جنہوں نے پورے سال میں یا پورے کیریئر میں ہو سکتا ہے 20,000 یا 10,000 کیس ڈیسائیڈ نہ کیا اور انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج ایلیویٹ کر دیا گیا ہو ہائی کورٹ سے. یہ لوگ آپ کے سسٹم پر بوجھ ہیں. بشک آپ یہاں سے ایلیویشن آپ کی بطور جج ہائی کورٹ کے آگے سپریم کورٹ میں ہو جاتی ہے. اس کا بھی میکینزم بنانا چاہیے گورنمنٹ کو. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں,
اور بشک آپ یہ میڈیا پر چلائیں، یہ لوگوں کے لیے بینیفٹ ہے، یہ سسٹم کے لیے بینیفٹ ہے، کیونکہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری پرابلمز کیا ہیں. جو بندہ نان پریکٹسنگ لائر ہے، آپ ایک اس لائر کو بلاتے ہیں جس کا پریکٹس سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ میڈیا کی آنکھ تو ضرور ہوگا، لیکن جا کر عدالتوں میں ٹرائل کرنا، عدالتوں میں بیل میٹرز دیکھنا، عدالتوں میں اسٹے اپلیکیشن آرگو کرنا، عدالتوں میں مرڈر ٹرائل کرنا، عدالتوں میں سول ریویژنز دیکھنا، سول اپیلز دیکھنا، سول کے ٹرائل کرنا، وہ بہت ہی کم لائرز ہیں. ان کو بلا کر آپ پتہ کریں کہ مسائل کیا ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. یہ اصل مسائل ہیں کہ جب ہم لوگوں کے مسائل کے لیے آنریبل ہائی کورٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ایسا جج بیٹھا ہوگا جس جج کو فار دی سیک آف دی آرگومنٹ اس نے کام کیا ہے کارپوریٹ سیکٹر میں. کارپوریٹ سیکٹر کے کام کرنے والے محترم جج کو آپ کہیں گے، یا وہ ٹیکس سیکٹر میں رہا، ٹیکس کا کام کرتے رہیں، انہیں کہیں یہ ایک مرڈر ریفرنس، اس کو MR کہتے ہیں، دیٹ از کالڈ مرڈر ریفرنس. آج آپ نے مرڈر ریفرنس ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو مرڈر ریفرنس کون لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ جن بیچاروں نے نیچے لائرز نے کام کیا ہو، ٹرائل کیا ہو. وہ تو آپ بیٹھتے ہی جج کہہ جائے گا کہ ہاں اگر سنگل فائر ہے تو مجھے بتائیں کہ اس میں کیا پوزیشن ہے، اگر ایلیمنٹ آف بروٹیلٹی ہے تو اس میں کیا ایلیمنٹ ہے، اگر آپ کا موٹیو پروو نہیں ہوا تو اس کا کیا آئے گا، امپیکٹ آئے گا. یہ وہ کر سکتے ہیں لوگ جنہوں نے ٹرائل کیے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے کیا ہے، ہمارے وہ جج صاحبان جس بیچارے نے شاید ٹیکس کا کام کیا ہو سکے، آپ MR ڈیسائیڈ کریں، مرڈر ریفرنس ڈیسائیڈ کریں، وہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکے گا. اور لوگوں کا بیچاروں کا رونا کیا ہے کہ بھائی ہمیں تو آپ نے زندہ ہی مار دیا ہے، جو کوئی بے گناہ ہے وہ بھی مر جائے گا، اگر گنہگار ہے وہ چھوٹ جاتا ہے اس عدالت سے. تو اس وکٹم کا، اس فیملی کا کیا بنے گا جن لوگوں کو آپ نے مرڈر کیا ہے؟ یعنی کہ آپ جو میرٹ کی بنیاد پر تقرری کریں گے، میرٹ کی بنیاد پر، پیورلی میرٹ کی بنیاد پر تقرری کرنی پڑے گی. بالکل. انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ بھی ہوا کہ وہ لوگ بھی ایلیویٹ ہوئے جنہوں نے زندگی میں کبھی ٹرائل کیے نہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی ریویژن دیکھی نہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی سول اپیل نہیں کی، جنہوں نے زندگی میں کبھی مرڈر ریفرنسز نہیں کیے، جنہوں نے کبھی مرڈر یا نارکوٹکس کے کیسز کے ٹرائل نہیں کیے. چھوڑ دیں اس کو، 324 کے ٹرائل نہیں کیے، 406 کے ٹرائل نہیں کیے، یعنی چھوٹے چھوٹے پیٹی فینسز کے بھی آپ نے ٹرائل نہ کیے ہوں تو آپ شاید کسی کے چہتے ہوں تو دے ہیو بین ایلیویٹڈ، ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا اور اب وہ ہمارے سسٹم پر بوجھ ہیں. یہ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، یہ میں جنرل پورے پاکستان کے ہائی کورٹس کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ایلیویشن ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی ان لوگوں کی چنوتی ہوتی ہے، ان لوگوں کی ایلیویشن ہوتی ہے جو اس قابل نہیں ہوتے ہیں. یہ اب میکنزم بننا چاہیے، آئینی اصلاحات کا حصہ اس کو بنائیں. آپ نے ایلیویشن کی بات کی، ٹھیک ہے. اگر ہم روٹیشن کی بات کریں کہ روٹیشن میں وہ بھی ایک میکنزم پورا سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس سے صوبائی ہمانگی بھی پیدا ہوگی، کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کراچی میں کام کرنے والا جو ہے وہ کسی اور صوبے میں جا کر کام کر رہا ہے، اس کو ایک تو اپنے حالات بھی پتہ ہیں اور وہ دوسری جگہ کو بھی لرن کرے گا. اس سے ایک دوسرے کو بہت قریب سے جاننے کا موقع بھی ملے گا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ مسائل کیا ہیں. ان کے پاس ڈسکورس، سوسائٹل ڈسکورس تو اسٹارٹ ہوگا نا سوسائٹی کے اندر. کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو سارا کا سارا روٹیشن والا جو میکنزم ہے یہ کس طرح سے فائدہ مند ہوگا؟ دیکھیں میم، اب یہ لازمی ہونا چاہیے، اس کی میں آپ گزارش، میں ود ریزننگ بات کروں گا. اگر آپ سندھ ہائی کورٹ میں جائیں، اگر آپ ایک کیس آرگو کرتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یا بلوچستان ہائی کورٹ کی یا KP کورٹ کی، پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، تو وہ کہیں گے سر نہیں، ہماری اپنی ججمنٹ ہے سندھ ہائی کورٹ کی، اس کو ہم فالو کریں گے. تو میننگ دیر بائے کہ آپ نے اس ہائی کورٹ کے جو پرنسپل ڈیسائیڈ ہوا ہے اس کو ڈینائی کر دیا. جب یہ پانچوں انکلوڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کی ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ ہوگی میرٹ کی بنیاد پر مختلف صوبوں میں، تو یہ کنسیپٹ ختم ہو جائے گا کہ میں نے پھر یہ یونینیمسلی دیکھیں گے کہ ہم نے کس کیس میں کیا پرنسپل ڈیسائیڈ کیا ہے اور وہ ساروں پر لاگو ہوگا. یہ ہارمنی کے لیے، یکجہتی کے لیے اور تمام صوبوں میں اتحاد اور یگانگت کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ تمام صوبوں کے انکلوڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم ججز، انتہائی قابل احترام ججز کی بھی ٹرانسفر اور پوسٹنگ بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں اور پشاور ہائی کورٹ میں ہو، اور ان ججز کی بھی یہاں پر اسلام آباد میں ہو. ایک تو آپ کو ورائٹی ملے گی اچھے ججز کی، ٹھیک ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کھڑا پانی بدبو چھوڑ جاتا ہے، آپ روزانہ وہی وکلا، وہی محترم ججز صاحبان کی شکلیں دیکھ دیکھ کر تھک جاتے ہیں. اور شاید میں بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی محترم لائر
کسی بعض اوقات ایگریسو آرگومنٹس کرتے ہیں, کہیں آپ نے ایگریسو آرگومنٹ کر لیے ہیں اور کسی قابل احترام جج صاحب کے ذہن میں یہ آ گیا کہ شاید اس نے مجھے دبانے کی کوشش کی ہے یا سپریس کرنے کی کوشش کی ہے, نے لاؤڈ آرگو کیوں کیا ہے, تو وہ آپ کو ذہن میں رکھ لیں. تو آپ تو وکیل نے تو بیچارے نے روزانہ پیش ہونا ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ کی 10 پٹیشنز ان لمنی اڑا دیں. ان لمنی کا مطلب ہے ابتدائی سٹیج پر ہی اڑا دیں, اور وہ اس کا اب وکیل کا تو آپ نے کوئی نقصان نہیں کیا ہے, نقصان اس سائل کا کیا ہے جو پورے بھروسے کے ساتھ, جو پوری تسلی کے ساتھ, اوپر اللہ کی ذات ہے, نیچے یہ ججز سے بن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. وہ انصاف لینے آیا ہے اور آپ کو کسی وکیل صاحب کی شکل پسند نہیں ہے یا ان کے آرگومنٹس کسی اور کیس میں پسند نہ آئے, تو آج انہوں نے آپ کو کیا کیا ہے, نقصان دے دیا ہے. یہ کنسیپٹ تبدیل ہو جائیں گے جب آپ کی 4-5 صوبوں کے, یعنی اسلام آباد کو ہم صوبہ ہی آپ کنسیڈر کر لیں, ازیوم کر لیں, جب 5 ہائی کورٹس کے محترم ججز مختلف ہائی کورٹس میں جائیں گے تو یہ کنسیپٹ ختم ہو جائیں گے. مختلف ججز آئیں گے اور وہ آپ کو نہیں پہچانیں گے. پیورلی آن دی میرٹس آف دی کیس دی میٹر ول بی ڈیسائیڈڈ. اور وکلا صاحبان کی بھی ڈیپتھ کا پتہ لگے گا, وہ کتنے قابل ہیں, ان کے پاس کتنا نالج ہے کہ اس نے ایک اجنبی سندھ سے آنے والے جج کو کنونس کیا ہے اپنے آرگومنٹس کی بنیاد پر. یہاں پر تو ود ڈیو رسپیکٹ بعض کا پھر فیسز بھی دیکھے جاتے ہیں, شکلیں دیکھ کر بھی ریلیف مل جاتی ہے. یہ ساروں کو دفن کرنے کے لیے دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, اگر ہم یہ کوئکلی ایک ذرا سی چیز کر لیں کہ یہ جو عناصر اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر ہم 73 کے آئین کی بات کریں تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ اس وقت کی پارلیمنٹ کے اوپر بھی بہت ساری الزامات لگے, قدغنیں لگیں. 2024 کی پارلیمان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ ایک عوام کی بہتری کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا لیگل ریفارمز کا پیکج لے کر آ رہے ہیں, مگر ان کی انٹینشن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے. بہت سے عناصر اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان عناصر کو کس طریقے سے جواب دیا جائے, اور ہم عوام کو یہ بات کیسے بتائیں کہ یہ آپ کی اپنے فائدے کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو وکلا برادری جو ہے, ان کے جو نمائندگان ہوتے ہیں یا ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں, ان کو بلا کر وزیر قانون صاحب کا یہ کام ہے, اور جو کنسرنڈ اتھارٹیز اور لوگ ہیں کہ بلا کر ان سے اسپیچز کروائیں, ان سے ان کی رائے لیں. جس طرح آپ نے مجھ سے رائے لی ہے, میں نے کتنے پروز اینڈ کونس, کتنے میرٹس اور ڈی میرٹس آپ کو بتا دیے ہیں. اسی طرح جو وکلا پریکٹسنگ لائرز ہیں اور سینئر ہیں, ان کو بھی بلائیں, انہیں کہیں یہ ہم اصلاحات لے کر آ رہے ہیں, اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہمیں بتا دیں, تاکہ بہت ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی. اگر لائرز وہاں پر جا کر میرٹس اور ڈی میرٹس بتا دیں, اور پھر وزیر قانون صاحب آن دی فلور آف دی ہاؤس تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو کنسرن لوگ ہیں, ان کے جو اسپوکس مین کے ہیں, ان کے نمائندے جو ہیں, ان سے اسپیچز کروائیں بلا تفریق. اچھا, آپ نے بھی ابھی ایک بڑی زبردست کوشش کی اور ہماری آڈینس کو اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس اس انداز میں آپ نے ایکسپلین کیے. میرے خیال میں ایک ایوریج پاکستانی جس کا اتنا قانون کے حوالے سے کوئی نالج نہیں ہوگا, ہم سب بھی قانون کے طالب علم بننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ نے ہمیں ایک بہت ہی زبردست قسم کا لیکچر بھی دیا, ہماری معلومات میں اضافہ کیا. اس حوالے سے آپ کی جو کوشش ہے انشاءاللہ یہ رائے گاہ نہیں جائے گی. تو میں اسی نوٹ کے اوپر اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی نیوز آئے, جب بھی کوئی خبر آئے, آپ یہ نہ سوچا کریں گے کہ میری پسند کی لابی ہے وہ اگر اس کو ڈس ریگارڈ کر رہی ہے تو میں نے بھی اس کو پسند نہیں کرنا. آپ بحیثیت شہری, بحیثیت پاکستانی بھی تو کچھ اپنے ڈیسیژنس لینا, کیونکہ جو آئین پاکستان ہے وہ تو ایک ابدی دستاویز ہے. یہ شخصی مفادات اور آپ کی جو پارٹی کی مصلحتیں ہیں, آپ کے ذاتی مفادات ہیں, اس سے بہت بڑھ کے ڈاکومنٹ ہے. آئندہ آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچئے کہ اگر آپ کی پسند کی جماعت یا آپ کی جو پسند کی لیڈرشپ ہے, اگر اس کو یہ آئینی پیکج پسند نہیں آ رہا, لیکن آئندہ آنے والی نسلوں کے اوپر جو اس کے دورس نتائج ہوں گے آپ کو وہ ضرور سوچنے ہوں گے. اس کے بعد ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.